बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 16 है। इससे पहले हमने सबक नंबर 15 पढ़ा था और सबक नंबर 15 के अंदर हमने लाम ताकिद बानून ताकिद सकीला व खफीफ़ा की जो गर्दान थी उनको पढ़ा था और सवालात वग़ैरह को मैंने बताया था। तो आज हम लोग फ़ेल अम्र का बयान पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। फ़ेल अम्र का बयान। सबसे पहले यहाँ पर फ़ेल अम्र की तारीफ़ बताई गई है। कहते हैं फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसके ज़रिए किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, जैसे उक्तुब लिख। फ़ेल अम्र के भी 14 सीगे होते हैं, मगर अम्र हाजिर मारूफ़ के बनाने का तरीक़ा और है और बाकी सीगों के बनाने का तरीक़ा और है। तो सबसे पहले फ़ेल अम्र की तारीफ़ बताई गई कि फ़ेल अम्र कहते हैं ऐसे फ़ेल को जिससे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, यानी किसी काम के करने को कहा जाए, जैसे इफ़ाल कर, उक्तुब लिख और इज़रिब मार। यानी इसी तरीके से मिसालें लेकर आप समझ सकते हैं। फ़ेल अम्र कहते ही ऐसे फ़ेल को है जिससे किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। कह रहे हैं फ़ेल अम्र के भी 14 सीगे हैं, यानी जिस तरीके से हमने फ़ेल माज़ी की 14 सीगे पढ़े, यानी 3 मुज़क्कर गायब के, 3 मुअन्नस गायब के, फिर 3 मुज़क्कर हाजिर के सीगे और 3 मुअन्नस हाजिर के और 2 मुतकल्लिम के, कुल मिलाकर 14 सीगे। फिर हमने फ़ेल मुज़ारे के भी 14 सीगे पढ़े। तो उसी तरीके से फ़ेल अम्र के भी 14 सीगे हैं, मगर अम्र हाजिर मारूफ़ के बनाने का तरीक़ा कुछ और है और बाकी जो सीगे हैं अम्र हाजिर मारूफ़ के जो सीगे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 6 सीगे हैं। तो उन 6 सीगों के बनाने का तरीक़ा कुछ और है और बाकी जो अम्र के बाकी सीगे जो बचे उन सीगों के बनाने का तरीक़ा कुछ और है। बकिया 8 जो सीगे बच जाते हैं उन 8 सीगों के बनाने का तरीक़ा कुछ और है। आगे कह रहे हैं नोट। असल अम्र अम्र हाजिर मारूफ़ है, बाकी बस नाम के अम्र है। उसके लिए उनके तर्जमे में चाहिए कि आता है, यानी जो असल अम्र के जो सीगे आते हैं, यानी फ़ेल अम्र की जो असल गर्दान है वो अम्र हाजिर मारूफ़ ही है, यानी 6 सीगे ही हैं अम्र हाजिर मारूफ़ के। बकिया जो 8 सीगे आ रहे हैं और जो अम्र की जो 8 गर्दानें आ रही हैं वो गर्दान अम्र हाजिर मारूफ़ नहीं है, इसीलिए उनके तर्जुमे में चाहिए कि आता है और अम्र के तर्जुमे किस काम के करने का हुक्म दिया जाता है। और बकिया जो अम्र के जो तमाम सीगे आते हैं, यानी 8 सीगे जो बच गए हैं वो जो सीगे आते हैं उसके तर्जुमे के अंदर चाहिए कि आता है। आगे कह रहे हैं अम्र हाजिर मारूफ़ बनाने का कायदा, यानी सबसे पहले तो अम्र हाजिर मारूफ़ की जो तारीफ़ थी वो बता दी गई। के बाद नोट बयान किया गया कि असल अम्र जो है वो अम्र हाजिर मारूफ़ ही है, यानी अम्र हाजिर मारूफ़ की ही गर्दान ये असल गर्दान है। बाकी जो अम्र आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के अम्र है, इसीलिए उसके तर्जुमे में चाहिए कि आता है। यानी अम्र हाजिर मारूफ़ के अलावा जो अम्र की जो गर्दान आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के अम्र होती है, इसीलिए उसके तर्जुमे में चाहिए कि आता है। यानी दोनों में फ़र्क करने के लिए बता दिया गया कि अम्र हाजिर मारूफ़ के अंदर काम का हुक्म दिया जाएगा और जो बाकी जो अम्र के जो गर्दान आएंगी उसके तर्जुमे के अंदर चाहिए के का तर्जमा लगाया जाएगा। अब यहाँ पर अम्र हाजिर मारूफ़ के बनाने का तरीक़ा बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि अम्र हाजिर मारूफ़ बनाने का तरीक़ा ये है कि मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर मारूफ़ से अलामत मुज़ारे को हज़फ किया जाए। यानी हमने शुरू में पढ़ा था कि अलामत मुज़ारे ये 4 है, अलिफ ता या नून। तो सबसे पहले मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सीगे से, वाहिद मुज़क्कर गायब के नहीं बल्कि हाजिर के, यानी हाजिर के जो 6 सीगे हैं यही अम्र हाजिर बनते हैं। तो हाजिर का जो पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर गायब का, उसमें से अलामत मुज़ारे को हज़फ करना है और वाहिद मुज़क्कर हाजिर का जो पहला सीगा है वो है तफ़आलू। तो तफ़आलू के अंदर से हम अलामत मुज़ारे यानी ता को हज़फ कर दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं फिर देखा जाए अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो तो शुरू में कुछ ना बढ़ाया जाए, यानी पहले हर्फ पर अगर कोई हरकत हो तो शुरू में कुछ ना बढ़ाया जाए। यानी अलामत मुज़ारे को हटाने के बाद अगर पहला हर्फ मुतहर्रिक हो यानी उस पर कोई हरकत हो ज़बर ज़ेर पेश में से, तो फिर शुरू में कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर साकिन हो तो फिर उसकी क्या सूरत बनेगी, उसको आगे कह रहे हैं कि और साकिन हो तो आइन कलमा की हरकत देखी जाए। यानी अगर वो हर्फ साकिन है तो फिर क्या किया जाएगा, आइन कलमा की हरकत देखी जाएगी। अगर वो मफ्तू या मकसूर हो तो शुरू में हमज़ा वस्ल मकसूर बढ़ाया जाएगा। यानी अगर आइन कलमा मफ्तू और मकसूर है, ज़बर या उसके नीचे ज़ेर है, तो फिर क्या बढ़ाया जाएगा, हमज़ा वस्ल
مکسور بڑھایا جائے، لیکن اگر عین کلمہ جو ہے وہ مضموم ہے تو پھر حمزہ وصل مضموم بڑھایا جائے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر آخری حرف کو کیا حرکت دی جائے گی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر آخر کو دیکھا جائے، اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو آخر کو ساکن کر دیا جائے، آخر میں حرف علت ہوگا تو پھر حرف علت کو گرا دیا جائے گا تو امر واحد مذکر حاضر بن جائے گا، اور باقی صیغوں کے لیے ان کی علامتیں لگائی جائے گی۔ اور باقی صیغوں کی پھر علامتیں کیا ہے وہ انشاءاللہ گردان کے اندر آپ آسانی سے سمجھ جائیے گا۔ تو یہاں پر امر حاضر معروف بنانے کا جو قاعدہ تھا وہ یہاں پر مکمل ہوا۔ اب اس کو ہم یہاں پر چند مثالیں دی گئی ہے، اس میں ہم سمجھیں گے اچھے طریقے سے۔ کہہ رہے ہیں جیسے تسمع سے اسمع، تضرب سے اضرب، تنصر سے انصر، تضع سے ضع، تعید سے عید، تقول سے قل، تدعو سے ادعو، تخشى سے اخشى، ترمی سے ارمی، تقی سے قی، اور ترا سے را۔ تو اب یہاں پر جو مثالیں بیان کی گئی ہے، اب ہم ان ساری مثالوں پر اس قاعدے کو بٹھا کر پھر امر حاضر معروف کو بنائیں گے۔ جیسے سب سے پہلے مثال ہے تسمعو، تو سب سے پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا کہ کیا کرنا ہے، واحد مذکر حاضر کے جو معروف کا پہلا صیغہ ہے اس سے علامت مضارع کو حذف کرنا ہے، یعنی یہ جو تا ہے تا کو ہم حذف کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں پھر اس کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے، یعنی تا کو ہٹا کر اس کے بعد والے حرف کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر اس حرف پر متحرک ہے وہ حرف، یعنی اس پر زبر زیر پیش ہے تو پھر ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے، لیکن اگر وہ حرف ساکن ہے تو پھر ہم عین کلمہ کی حرکت دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے جیسے تا کو ہٹایا تو یہ سین یہ کیا ہے، ساکن ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ساکن ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، اب عین کلمے کی حرکت دیکھنی ہے۔ اب عین کلمے پر اگر مفتوح یا مکسور ہوگا تو پھر حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے ہم۔ اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر مفتوح یا مکسور ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھایا جائے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میم جو ہے، میم کے اوپر کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، یعنی یہ مفتوح ہے، تو اسی لیے ہم اس کے شروع میں کیا بڑھائیں گے، حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے۔ یہاں تک تو ہماری گردان بن گئی، یعنی اسمعو تک بن کر تیار ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے آخری حرف کو دیکھا جائے گا، اگر آخری حرف میں کوئی حرف علت ہے تو اس کو گرا دیا جائے گا، لیکن یہاں پر کوئی حرف علت نہیں ہے۔ حرف علت جو ہے وہ 3 ہے، واو، الف اور یا، تو نہ ہی یہاں پر واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، یہاں پر عین ہے، تو یعنی حرف علت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حرف علت نہیں ہو تو پھر آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، تو ہم یہاں پر عین کو ساکن کر دیں گے، تو تسمعو سے بن جائے گا اسمع۔ اب اسی طریقے سے ہے تضریبو، اب تضریبو سے ہم فعل امر بنائیں گے تو اسی طریقے سے پھر ہم قاعدے کو بیٹھائیں گے، یعنی شروع سے علامت جو مضارع ہے اس کو ہم ہٹا دیں گے، یعنی تا کو ہٹائیں گے، پھر دیکھیں گے بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک، اگر ساکن ہوگا تو ہم عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے، اور اگر متحرک ہے تو ہم کچھ نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضاد جو ہے جو یہ ساکن ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے۔ تو اگر عین کلمے پر مفتوح یا مکسور ہو، یعنی زبر یا زیر ہو، تو پھر ہم حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے۔ تو یہاں پر زیر ہے را کے نیچے، تو اسی لیے ہم حمزہ وصل مکسور بڑھا دیے، یعنی اضربو، یہ اب بن گیا ہے اضربو۔ اب کہہ رہے ہیں کہ آخری حرف کو دیکھا جائے، اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جائے، ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ تو با یہ حرف علت میں سے نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا اضرب۔ اسی طریقے سے تنصر سے انصر، اور تضع سے ضع، اب تضع سے ضع بن جائے گا، اور تعید سے عید بن جائے گا، تقول سے کل بنے گا، اور تدعو سے، اب یہاں پر دیکھنا تدعو سے یہ ادعو بن رہا ہے فعل امر، کیسے بن رہا ہے اب اس کو سمجھنا ہے۔ تا جو ہے سب سے پہلے ہم نے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ پڑھا کہ علامت مضارع کو حذف کریں گے، تو تدعو کے اندر علامت مضارع تا ہے تو ہم نے تا کو کیا کیا، حذف کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد والے کلمے کی حرکت دیکھنی ہے، اگر متحرک ہو تو کچھ نہیں بڑھائیں گے، اور اگر ساکن ہے تو پھر عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے۔ تو یہ ساکن ہے اس لیے ہم عین کلمے کی حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو عین کلمے کی حرکت پر مضموم ہے، یعنی پیش ہے، تو بولا گیا ہے کہ اگر عین کلمہ پر مضموم ہو یعنی پیش ہو عین کلمہ تو کیا کرنا ہے، حمزہ وصل مضموم بڑھانا ہے، تو اس لیے اب یہاں پر حمزہ وصل مضموم بڑھایا جائے گا۔ پھر کہا گیا ہے کہ آخری حرف کو دیکھا جائے، اگر آخری حرف میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جائے، ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں تدعو کے اندر حرف علت آ رہا ہے، یہ واو جو ہے یہ حرف علت میں سے ہے، کیونکہ میں نے ابھی اوپر ہی بتایا کہ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا،
تو واو یہ حرف علت میں سے ہے، واو کو ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا ادعو، تدعو سے یہ بن جائے گا ادعو، کیونکہ ہم نے واو کو گرا دیا، حرف علت میں سے تھا۔ اسی طریقے سے ہے تخشا، اس کے اندر بھی حرف علت یا آ رہا ہے تو یا کو بھی گرا دیا جائے گا، اور ترمی کے اندر بھی یا آ رہا ہے حرف علت میں سے تو یہ بھی گر جائے گا۔ تقی کے اندر بھی جو ہے یا آ رہا ہے اور تا تو ہٹے گا ہی تو اس لیے قاف زیر کی بنے گا، اور ترا کے اندر بھی یا آ رہا ہے، یہ حرف علت میں سے ہے اسی لیے را بنے گا۔ تو یہاں پر جو مثالیں تھی اس کے اندر میں نے امر حاضر معروف کا جو بھی قاعدہ پڑھایا تھا اس کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں امر حاضر مجہول ہو اور امر حاضر غائب و متکلم معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ، یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا تھا وہ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ تھا، اب یہاں پر امر حاضر مجہول اور امر غائب متکلم معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں، یعنی امر حاضر مجہول بنانے کا بھی قاعدہ وہی ہے اور امر غائب متکلم معروف و مجہول بنانے کا بھی قاعدہ وہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جائے اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جائے ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، یعنی امر حاضر مجہول بنانے کا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ امر حاضر مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھایا جائے، یعنی لام اس کے نیچے زیر بڑھایا جائے گا، اور پھر آخری حرف کو دیکھا جائے گا کہ اگر آخر میں حرف علت ہو یعنی واو الف یا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کو گرا دیا جائے گا، اور اگر کوئی حرف نہیں ہے تو پھر آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں اور نون اعرابی بھی گرا دیتا ہے اور نون فعلی باقی رہتا ہے۔ بہت سارے قاعدوں کے اندر بھی ہم نے یہی چیزیں پڑھی تھی کہ نون اعرابی یہ گر جاتا ہے اور نون فعلی باقی رہتا ہے، تو اسی طریقے سے امر حاضر مجہول کے اندر بھی نون اعرابی گر جائے گا اور نون فعلی باقی رہے گا۔ اب اسے ہم مثال کے اندر سمجھیں گے، جیسے یدعو سے لیدعو، یکشا سے لیکشا، یرمی سے لیرمی، ینصر سے لینصر۔ یدعو یہ امر غائب ہے، امر غائب معروف ہے یدعو، تو یدعو سے مجہول بن جائے گا لیدعو، کیونکہ شروع میں ہم نے بھی قاعدہ پڑھا ہے کہ مضارع کے شروع میں کیا بڑھانا ہے، لام امر مکسور، تو لام امر مکسور بڑھا دیا گیا، پھر آخری حرف کو دیکھا جائے گا، اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر اس کو گرا دیا جائے گا ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے گا۔ تو یدعو کے اندر واو حرف علت تھا تو وہ حرف علت کو گرا دیا گیا تو یدعو سے جو مجہول بن گیا لیدعو۔ اسی طریقے سے یکشا سے امر حاضر مجہول بن جائے گا لیکشا، یعنی امر غائب مجہول بن جائے گا لیکشا، اور یرمی سے بن جائے گا لیرمی، اور ینصر سے بن جائے گا لینصر۔ تو یہاں پر ہم نے امر حاضر مجہول اور امر غائب متکلم معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ بھی پڑھ لیا۔ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور بڑھا دیا جائے اور آخر میں حرف علت ہو تو اس کو گرا دیا جائے ورنہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، اور اس کے اندر بھی نون اعرابی جو ہے وہ گر جاتی ہے اور نون فعلی باقی رہتی ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں امر بانون طاقت ثقیلہ و خفیفہ، یعنی جس طریقے سے ہم نے مضارع کے اندر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ لگایا، اسی طریقے سے امر کے اندر بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ لگائی جاتی ہے، اسی کو اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ امر بانون طاقت ثقیلہ و خفیفہ۔ کہہ رہے ہیں امر کے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آخر میں نون طاقت ثقیلہ و خفیفہ بڑھاتے ہیں، مگر شروع میں لام طاقت مفتوح نہیں بڑھاتے، کیونکہ امر کے شروع میں لام امر مکسور پہلے سے موجود ہوتا ہے اور دو حرف ایک طرح کے جمع نہیں ہو سکتے، اور امر حاضر معروف دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مضارع کے اندر ہم نے تاکید پیدا کرنے کے لیے نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ لگایا، اسی طریقے سے امر کے معنی میں بھی تاکید پیدا کرنے کے لیے آخر میں نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ تو لگاتے ہیں مگر شروع میں لام طاقت مفتوح نہیں لگاتے۔ کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ امر کے اندر لام امر مکسور پہلے سے موجود ہے، اسی لیے ہم امر کے اندر لام طاقت مفتوح نہیں لگاتے، اور کیونکہ دو حرف ایک ہی طرح کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے اسی لیے ہم امر کے اندر لام امر مکسور نہیں لگاتے، اور امر حاضر معروف جو ہے یہ دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے اوپر بھی پڑھ لیا تھا۔ تو جس طریقے سے مضارع میں نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ لگتی ہے اسی طریقے سے امر کے اندر بھی لگتی ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ نون طاقت ثقیلہ اور خفیفہ جو ہے امر کے اندر
آخر میں لگتی ہے اور پھر لام تاکید مفتوح بھی نہیں بڑھایا جاتا، لیکن مضارع کے اندر لام تاکید مفتوح بھی بڑھتا ہے اور پھر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی لگتی ہے۔ امر کے اندر اس لیے نہیں بڑھایا جاتا لام تاکید مفتوح کیونکہ امر کے شروع میں پہلے سے لام امر مکسور موجود ہے اور دو حرف ایک ہی طرح کے جمع ہو جاتے، تو اسی لیے امر کے شروع میں لام تاکید مفتوح جو ہے وہ نہیں لگایا جاتا۔ اور یہ بات بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ امر جو ہوتا ہے یہ امر معروف یہ دونوں لاموں سے خالی ہوتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فائدہ، حروف علت واو الف یا ہے جن کا مجموعہ وائے ہے۔ یہ ابھی میں نے اوپر بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ حروف علت یہ 3 ہیں، واو الف اور یا۔ اب ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ ہے وائے۔ دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ الف ہمیشہ ساکن اور اس کا ماقبل مفتوح ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے جیسے ما اور لا۔ اب الف کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے اور بغیر جھٹکے کے یہ پڑھا جاتا ہے جیسے ما اور لا۔ اب یہاں پر اسما سنتو، اضرب مارتو، انصر مدد کرتو، زا رختو، یعنی اوپر جو ہم نے مثالیں پڑھی تھی اس کا ترجمہ ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو اس کا ترجمہ یہاں پر حاشیے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں زا رختو، عید وعدہ کرتو، کل کہتو، ادعو پکارتو، اکشا ڈرتو، ارمی چھینکتو، کی کے معنی ہے بچتو اور را کے معنی ہے دیکھتو۔ اب حروف علت کے جو ہم نے مجموعہ پڑھا تھا اس کو کہتے ہیں وائے، تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ عرب بیماری میں وائے پکارتے ہیں، اسی لیے ان حروف کا نام حروف علت ہوا۔ علت کے معنی ہی ہوتے ہیں بیماری، اسی لیے اس کا حروف علت کے جو مجموعے کا نام وائے رکھا گیا ہے، یعنی بیماری۔ آگے چلتے ہیں، آگے کہتے ہیں حمزہ۔ حمزہ وہ الف ہے جو متحرک ہو یا ساکن ہو اور جھٹکے سے نکلے جیسے امرا اور راسن، یعنی حمزہ ایسے الف کو کہتے ہیں جو متحرک ہو یعنی اس پر کوئی حرکت ہو یا پھر وہ ساکن ہو لیکن وہ جھٹکے سے نکلے جیسے راسن، یعنی را کے بعد الف آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، تو یہ جھٹکے سے نکلتا ہے۔ ایسے حمزہ ایسے الف کو کہتے ہیں جو کہ جھٹکے سے نکلے۔ پھر حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، نیچے بتا رہے ہیں حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ اب حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں اور حمزہ قطعی کسے کہتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو درج کلام یعنی درمیانی کلام میں گر جائے جیسے فجتنبو، اور حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو درج کلام میں بھی نہ گرے جیسے فاکرمہ، یعنی حمزہ کی 2 قسمیں بتائی گئی۔ سب سے پہلی چیز تو حمزہ ایسے الف کو کہتے ہیں جو متحرک ہو یا ساکن ہو لیکن جھٹکے سے نکلتا ہے جیسے راسن۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ حمزہ کی 2 قسمیں ہیں، حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے جیسے فجتنبو۔ فجتنبو کے اندر فا کے بعد حمزہ آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں حمزہ قطعی، یعنی ایسا حمزہ جو درمیانی کلام میں باقی نہ گرے باقی رہے جیسے فاکرمہ، اس میں بھی فا کے بعد حمزہ آ رہا ہے لیکن یہ حمزہ پڑھایا جائے گا۔ تو ایسا حمزہ جو پڑھا نہ جائے وہ حمزہ وصلی، اور حمزہ قطعی کہتے ہیں ایسے حمزے کو جو درمیانی کلام میں نہ گرے بلکہ پڑھا جائے باقی رہے وہ۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم لوگوں نے امر کا جو بیان تھا اس کو پڑھ لیا، انشاءاللہ امر کی جو گردانیں آ رہی ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔